अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज आज तीसरा दिन। उनकी सेक्रेटरी इत्तलात के मुताबिक ये एहतजाज जब तक जारी रहेगा, जब तक बानी तहरीक इंसाफ ये नहीं कह देते कि इस एहतजाज को ख़त्म करना है। लेकिन दूसरे अतराफ में हमने ये देखा है कि जो जुड़वां शहर है उसमें ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता अब मामूल पर आना शुरू हो गई। कई जगह से कंटेनर्स के हटने का जो मरहला है वो शुरू हो गया है और जो मोबाइल सर्विसेज हैं उनको भी बहाल कर दिया गया है। अलबत्ता जो सबसे बड़ा सवाल जो गुज़िश्ता रोज़ से लेके अभी तक है वो यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो KP हाउस पहुंचने के बाद आखिर वो कहाँ चले गए। इसके हवाले से कल तक तो गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाना और हब्से बेजा में रखना और हॉस्टेज रखना ये तमाम तर बयानात चल रहे थे। लेकिन आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि उन्हें किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, ना ही वो इस्लामाबाद पुलिस के पास हैं और ना ही वो किसी इदारे के पास हैं, बल्कि वो वहाँ से खुद भाग गए हैं। और उन्होंने कम से कम ये ज़रूर कबूल किया है कि रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जब रेड किया गया, ये उनके अल्फाज थे, छापा मारा गया, तो मरकज़ी जो दरवाज़ा था उससे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वहाँ से भाग निकले हैं। आज उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ढूंढ इस्लामाबाद पुलिस इसलिए भी कर रही है और इस हवाले से वो जगह जगह सर्च भी कर रहे हैं क्योंकि वो मतलूब भी हैं। और जैसा कि हमेशा होता है कि एहतजाज के बाद मुख्तलिफ लोगों के ऊपर जो केसेस का मरहला है वो भी बताया गया है कि कितने सारे लोगों के ऊपर केसेस दर्ज कर दिए गए हैं। पेशावर में अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उनका आज एक स्पेशल इजलास, उसके बाहर भी एहतजाज और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करना, ये तमाम वो बातें हैं। और जो सोशल मीडिया पर जो पैगामात इनकी क़यादत की जानिब से आ रहे थे तहरीक इंसाफ के, बहरहाल आज इसी हवाले से बात करते हैं कि मामला एहतजाज से लेकिन वफाक और सूबे की कशीदगी में इस वक्त तब्दील होता नजर आ गया है और मेरे ख्याल से ये कशीदगी बढ़ती ही जा रही है। इस पर बात करने के लिए इन फोकस हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, ये बताइए, ये जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज एक सूबे और वफाक के दरमियान कशीदगी जो है उसमें बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है, यानी एक तरह से वहां ये तब्दीली आ गई है इसमें, ये कितना संजीदा मसला है और वफाकी हुकूमत को इसको कितनी संजीदगी से लेना चाहिए? द पॉइंट इज, मेरा ख्याल है 1971 के बाद नादिया हमने ऐसा शदीद टेंशन बिटवीन द सेंटर एंड अ प्रोविंस नहीं देखा था। जिस तरह 71 का क्राइसिस हुआ था और उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान एक सूबा था और सेंटर तो जाहिर सी बात है इस्लामाबाद या पिंडी ही था, और वो जो एक्सट्रीम टेंशन था और उसके फिर जो डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, अल्लाह ना करे वैसा हो, बट वो उस हवाले से जो इख्तलाफात हैं, जो टेंशन है, जो सूबे के दरमियान और सेंटर के दरमियान जो मामलात हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि मेरा ख्याल है अब वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं रही है। आपको याद है कि इन द पास्ट इवन जब PMLN की से 2013 से 2018 हुकूमत थी और उस वक्त KP में PTI की हुकूमत थी, तो उस वक्त वर्किंग रिलेशनशिप थी, शदीद इख्तलाफात थे, आपको पता धरना भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, बट देयर वाज अ वर्किंग रिलेशनशिप। इस वक्त तो वर्किंग रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और उसकी जो एक एग्जांपल जो आपने दी कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्रोविंस के आते हैं जिस पर शदीद इख्तलाफात हैं कि जी वो धावा बोलते हैं और चढ़ाई करते हैं सेंटर पर या पंजाब पर, एक परसेप्शन जो क्रिएट किया जाता है। दूसरी तरफ से एक दूसरा परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि जी क्या KP के लोग पंजाब में आके एहतजाज नहीं कर सकते? क्या हमें वीज़ा देना पड़ता है और उनको वीज़ा लेना पड़ता है कि उनके लिए रुकावटें खड़ी की जाती हैं? सो आई थिंक सेंटर को जो हुकूमत है, हुकूमत का फ़र्ज़ ज़्यादा होता है इसको कम करने का, और ख़ास तौर पर ये भी देखते हुए आज PTM को बैन भी किया है और उसके भी एक शदीद ज़ाहिर असरात होंगे। बैन करने का मतलब ये है कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत उस नतीजे पर पहुंची कि इनको अब डिफरेंट तरीके से डील करना है, और वो जब डील करेंगे डिफरेंट तरीके से तो उसके भी जाहिर सी बात है उसको मैनेज करना कोई इतना आसान तो नहीं है। तो पूरा KP जो है वो अंडर फायर ही कहना चाहिए, नॉट लिटरली, बट लोगों के गम गुस्सा और एंगर वो हो सकता है, और मेरी तो दुआ यही है कि वो कंटेन हो जाए।
but I don't see much improvement coming in the next few days. اور اس میں کچھ I don't know کہ آپ اس میں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے. دیکھیں, خیبر پختونخوا ہاؤس ہوا, سندھ ہاؤس ہوا, بلوچستان ہاؤس ہوا, پنجاب ہاؤس ہوا. ماضی میں بھی دیکھا جب سندھ ہاؤس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے لوگ اس سائڈ پہ گئے تھے, وہاں وہ چھپے ہوئے تھے, کوئی اسلام آباد پولیس اس طرح سے داخل نہیں ہو سکی تھی. یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں رینجرز اور پولیس کا داخل ہونا, پھر وہ جو ویڈیوز بھی شیئر کی گئیں کہ کوئی ریڈ ہوا تو توڑ پھوڑ بھی ہوئی. آئی ڈونٹ نو یہ مطلب توڑ پھوڑ جو ہے واقعی انہوں نے کی یا نہیں کی, لیکن بہرحال حدود کی خلاف ورزی تو کی گئی. اور آج مانا بھی وفاقی وزیر داخلہ نے, یہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا. ایز فارمر گورنر سندھ مجھے بالکل پتا ہے کہ یہ جو سندھ ہاؤس ہے مثال کے طور پر, یا کے پی ہاؤس ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیریٹری نہیں ہوتی ہے, یہ اس صوبے کی ٹیریٹری ہوتی ہے. اور جو پولیس والے ہوتے ہیں اور جو بھی گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس صوبے کے ہی ہوتے ہیں. سو سندھ ہاؤس میں یا کے پی ہاؤس میں فیڈرل حکومت کے پولیس والے نہیں ہوں گے, فیڈرل حکومت کے امپلائیز نہیں ہوں گے, وہ کے پی حکومت کے امپلائیز ہوں گے. سو دے ہیو ٹو, سو وہ جو ٹیریٹری ہے وہ کے پی کو بلانگ کرتی ہے, کے پی کی حکومت کو بلانگ کرتی ہے, فیڈرل حکومت کو بلانگ نہیں کرتی. تو آپ اس طرح سے چڑھائی کر رہے ہیں ایک صوبے کی ٹیریٹری میں. اور اگر آپ نے اریسٹ نہیں کرنا تھا, جیسے کہ وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے تو اریسٹ کیا, تو پھر آپ گئے کیوں تھے, آپ اندر گھسے کیوں تھے؟ سو توڑ پھوڑ اگر خود انہوں نے بعد میں مینج کیا ہے, بٹ اٹ از دا فیڈرل گورنمنٹ وچ ہیز ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی فار ایوری تھنگ دیٹ ہیپنڈ. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم نے اریسٹ ہی نہیں کیا, تو دوسری طرف آپ کو یہ تو جواب دینا ہے کہ آپ اندر گئے کیوں تھے. ڈرانے کے لیے گئے تھے, دھمکانے کے لیے گئے تھے, انسینٹیو دینے کے لیے گئے تھے, کس چیز کے لیے؟ سو دا فیڈرل گورنمنٹ ہیز ٹو کم ویری کلین اینڈ ٹیل دا نیشن کہ جی کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے فیڈرل حکومت کو اس قسم کا ایکشن لینا پڑا, ایک دھاوا بولنا پڑا, گیٹ کریش کرنا پڑا انٹو اے پروونشل ٹیریٹری. سو دیٹس اے ویری سیریس تھنگ. اور یہ ہم ایک سیریس پہ سیریس چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. اگر تو چیف منسٹر کے خلاف کوئی کیس تھا, اور کیسز تو میرا خیال ہے ہمیں اور آپ کو گنتی بھی نہیں اب رہی کہ کسی کے خلاف 49 کیسز ہیں, کسی کے خلاف 51 ہیں. آئی ونڈر وہ کیسز رجسٹر کیوں ہوتے ہیں, جو پچھلے والے اگر نپٹائے جاتے تو نئے رجسٹر ہو جاتے ہیں ہر دفعہ, اس سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. سو فیڈرل گورنمنٹ ہیز ٹو کم کلین اینڈ ایکسپلین کہ کیوں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ انہوں نے دھاوا بولا تھا اور گیٹ کریش کر کے اندر گئے تھے. صحیح. اچھا, یہ جو وفاقی حکومت ہے, دیکھیں وفاقی تحریک انصاف کی سیاست پہ میں بعد میں آپ سے بات کروں گی, لیکن وفاقی حکومت کیا ناکام ہوئی اس احتجاج کو روکنے میں, کنٹین کرنے میں؟ کیونکہ انہوں نے تو بندوبست بہت زیادہ کیا تھا, اور جس طرح سے اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے تند و تیز بیانات تھے, تو ادھر سے جو وفاقی وزیر داخلہ کی پریس کانفرنسز آپ دیکھ لیجئے, اس میں کلیئرٹی تھی, ہم آنے نہیں دیں گے, ہم آپ کو بالکل کسی صورت نرمی نہیں برتی جائے گی. لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آئے بھی, داخل بھی ہوئے, کے پی ہاؤس تک بھی پہنچ گئے. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ نادیہ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا. جب آج سے کوئی 3-4 ہفتے پہلے جب پہلا جلسہ الاؤ کیا تھا اسلام آباد میں کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو, تو اس وقت بھی 30 ایریاز میں ناکہ بندی کی گئی تھی, انٹری پوائنٹس پر, 30 انٹری پوائنٹس پر, اور کنٹینر سٹی بنا دیا گیا تھا. سو اب مسئلہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت پہل کرتی ہے یا پنجاب حکومت پہل کرتی ہے, جب آپ لاہور کی بات کرتے ہیں تو بالکل کنٹینر سٹی بنا دیتے ہیں, اور اس قسم کا ماحول ہوتا ہے جس میں میرا خیال ہے یہ تو پی ٹی آئی کو بغیر کچھ کیے ہوئے وکٹری رکھ کے دے دیتے ہیں کہ ڈر خوف ہمیں اتنا ہے کہ اتنے لوگ آ جائیں گے کہ جی یہاں ہمارے لیے کنٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. سو پی ٹی آئی تھنک, مجھے نہیں پتا ان سائڈ پی ٹی آئی کہ کیا چل رہا ہے, بٹ دے مسٹ بی ویری ہیپی کہ آپ ماحول ایسا کریٹ کرتے ہیں, پھر ٹیئر گیس شیلنگ شروع کر دیتے ہیں, پھر پکڑ دکڑ شروع کر دیتے ہیں, ایف آئی آر رجسٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو پی ٹی آئی کو بغیر کچھ کیے ہوئے, بغیر کچھ پرفارم کیے ہوئے, بغیر لوگوں کو گیدر کیے ہوئے, وہ ان کے لیے یہ ایک قسم کی وکٹری ہوتی ہے کہ جی یہ وفاقی حکومت کو جو ہمارا اصل مقصد تھا ڈرانا دھمکانا, یہ ہم روز کرتے رہیں گے, اس کے لیے آپ کو 50,000 1 لاکھ کراؤڈ لانے کی ضرورت نہیں. سو آئی تھنک فیڈرل حکومت کی جو پالیسی کی آپ نے بات کی ہے, بوتھ ان ٹرمز آف اسٹاپنگ پیپل فرام کے پی ٹو انٹر پنجاب ایریا, اینڈ آلسو ان کا جو یہ شہر کو بند کرنے کا ہے,
یہ اتنا میرا خیال ہے پرانا ہے. یہ تو ہم 50s کی سیاست دوبارہ دہرا رہے ہیں یا 60s کی یا ملٹری پیریڈز کی. مطلب نادیہ آپ کو پتہ ہے میں خود اپوزیشن کا حصہ تھا اور مریم نواز کے ساتھ تھا. ایک جلسہ 3.5 سال میں not one اور ڈزنز اینڈ ڈزنز آل اوور پاکستان میں نے اٹینڈ کیا ان کے ساتھ. ایک جلسہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں کنٹینر کھڑا. ایک سر یہاں تو خندقیں کھود دی انہی موٹر وے پہ جن کے اوپر ان موٹر وے ایک بھی ایسا جلسہ نہیں تھا جس میں NOC ہمیں لینا پڑا. ایک بھی جلسہ ایسا نہیں تھا جس میں کنڈیشنز لگائی گئی. ایک بھی جلسہ ایسا نہیں تھا جس میں ٹائم لائن سیٹ کیا گیا کہ جی 4 بجے سے 7 بجے آپ ختم کر دیں گے اور 7 بجے آپ سٹیج پر چڑھتے ہیں اور لائٹیں بند کر دیں. نیور ایور ہیپنڈ. اور کیا ہوا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کو تو میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ہم آپ جلسہ کریں جتنا بڑا جلسہ کریں اس کے بعد آپ چلے گئے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مسٹ ہیو بین ایکسٹریملی ہیپی کہ بھائی سب کچھ پیسفلی ہو گیا, کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹا. یہاں آپ ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو پہلے سے آپ شکست ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو زبیر صاحب دیکھیں جس پی ایم ایل این کو ہم جانتے ہیں جو بڑا اس میں ایک طرح سے پرائیڈ لیتے ہیں کہ اس ملک میں جتنی موٹر ویز کا جال ہے انہوں نے بچھایا اور یقیناً موٹر ویز میں ان کا بڑا عمل دخل ہے. انہی موٹر ویز میں 10 فٹ ہمارے اپنے جو رپورٹرز ہیں ڈان کے وہ بتاتے ہیں 10 فٹ کی خندقیں کھود دینا. یعنی آپ اپنے ملک کے ہائی وے کے نظام کو اس طرح سے کھود کے ڈال دیں گے تو یا تو پھر یہ طے کر لیا جائے کہ تحریک انصاف کو ڈال دیتے ہیں 4th اسکیڈول میں تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو. بٹ یہ طریقہ کار میری سمجھ سے باہر ہے اور نون لیگ ڈوئنگ اٹ یہ بھی باہر ہے. نون لیگ ڈوئنگ اٹ ایک تو میں بار بار وضاحت کرتا ہوں کیونکہ انسائڈ آف نون لیگ مجھے پتہ ہے یہ وہ میاں نواز شریف کی نون لیگ نہیں ہے, یہ میاں شہباز شریف کی نون لیگ ہے. who was always like this authoritarian اور پکڑ دکڑ اور اس کو بند کر دو اور میڈیا کو ڈرا دو دھمکا دو and so on and so forth. So وہ now he's the prime minister, he calls the shots and انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرتی ہے تمام پی ایم ایل این کے اندر کہ جی اگر ہم ان کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی اور بربریت نہیں کریں گے اور انٹیمیڈیشن اور تھریٹس کی سیاست نہیں کریں گے اور ایف آئی آریں نہیں کریں گے تو یہ تو چھا جائیں گے آل اوور. حالانکہ ایک بڑا گریٹ ایگزامپل ہے 2014 کا دھرنا جو 126 دن ہوا. 126 دن کوئی آسان کام نہیں ہے. این ادھر جہاں حکومتی مشینری آپریٹ کرتی ہے آپ نے بہت حد تک اس کو بالکل ختم کر دیا تھا. لیکن ڈسپائٹ دیٹ مجھے آپ بتا دیں کہ ایک دن ہوا تھا آئی تھنک 31 اگست کو جو وہ پرائم منسٹر کے گیٹ اکھاڑنے تک پہنچ گئے تھے ادھر پولیس نے ریئیکٹ اور رینجرز نے شاید ریئیکٹ کیا تھا. بٹ ادر دین دیٹ دے ور جسٹ سٹنگ. پی ٹی وی کے اندر بھی چلے گئے تھے پھر بھی کوئی پکڑ دکڑ مجھے آپ بتا دیں کیا. سو آئی تھنک اس کو ہینڈل کرنے کا اور یہ صرف پی ایم ایل این کی بات نہیں ہے, پی 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 بھی جب 2008 سے 2013 تھی کوئی ایک واقعہ آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ جس میں اس قسم کا ماحول تھا, پکڑ دھکڑ کا ماحول تھا یا آپ اس قسم کا ماحول کریں اور اس کے پھر اثرات جو ہیں وہ ساری قوم کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. آج جو ہیڈ لائنز ہیں اخبارات کی آپ چینلز کی ہیڈ لائنز ہیں اس کے بعد کون سا فارنر آ کے یہاں انویسٹ کرے گا. یہ اچھا ایس سی او سمٹ کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں لیکن تحریک انصاف کی سیاست پر بھی کچھ کہے گا زبیر صاحب. کیا اتنی میکسیمم پوزیشن لینی چاہیے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کیونکہ آئینی ترامیم نہیں چاہتی کہ پاس ہوں وہ اس کے سخت خلاف ہیں اور حکومت چاہتی ہے کہ پہلے ہو جائے یعنی اسی رواں ہفتے یا اس کے بعد والے کم از کم ایس سی او سے پہلے ہی ہو جائے تو یہ ان کے لیے ایک آخری فائنل راؤنڈ ہے. اٹس لائک اے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن کرنا ہی ہے. ایکچولی صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں زیادہ تر پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن ہے جو امینڈمنٹس ہیں. اٹ از ناٹ جسٹ امینڈمنٹس, اٹ از اے ڈسمینٹلنگ آف ار انٹائر جوڈیشل سسٹم. ڈسمینٹلنگ اس کی جگہ ایک نیا سسٹم لے کے آیا جا رہا ہے. سو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان ہوگا جو سمجھتا ہے کہ یہ حکومت کے تابع کرنے کے لیے یہ جوڈیشل امینڈمنٹ کی جا رہی ہیں تاکہ جوڈیشری تابع ہو جائے, سبسروینٹ ہو جائے حکومت کے. سو یہ اس کو تو جتنا بھی آپ جس طرح سے بھی روکنے کی کوشش کریں گے آپ کریں گے. آئی تھنک اس کا ایک سلوشن بڑا اچھا اب بھی ہے اور ایس سی او سمٹ کو دیکھتے ہوئے بھی کہ اگر حکومت یہ اناؤنس کر دے کہ جی 17 تاریخ تک جب تک ایس سی او سمٹ ہے ہم امینڈمنٹس لے کے نہیں آئیں گے. لیکن اگر آپ امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی ایس سی او سمٹ کو چھیڑا نہ جائے تو میرا خیال ہے اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ فار اینی ون ٹو ڈائجسٹ کہ آپ اس گاؤں میں آ کے بھائی آپ 17 تک کیوں نہیں رک سکتے ہیں. دیٹ از دا ریئل کوشچن نا. آپ 18 کو پارلیمنٹ کا سیشن
کال کر لیں, اور ویسے بھی آپ کو 18 ہی کو کرنا چاہیے, 18 کے بعد کرنا چاہیے. وہ دیٹ گیوز رائز ٹو مور سسپیشن کہ آپ نے کرنا اس لیے کہ آپ نے کسی نہ کسی طرح سے 25 اکتوبر سے پہلے یہ امینڈمنٹس کرنی ہیں, تاکہ وہ آپ کا جو ڈریم ہے کہ ٹو میک دا پریزنٹ سپریم کورٹ ٹوتھ لیس اینڈ اس کے ساری پاورز چھین کے ایک اس کے اوپر ایک ادارہ بنا دیا جائے جو سبسروینٹ ہو حکومت پاکستان کا, کیونکہ پرائم منسٹر اس کے چیف جسٹس کو لگائیں گے. تو میرا خیال ہے اتنے پہلے آپ نے اس کو خراب کیا, 15 سپتمبر کو بلایا بغیر کچھ سمجھے سوچے, نہ اپنے الائز کے ساتھ اس کو شیئر کیا, تو ظاہر سی بات ہے وہ اتنے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں. تو میرا تو خیال ہے سارے پاکستان کو کھڑا ہونا چاہیے اور اپوز کرنا چاہیے. تو زبیر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ احتجاج جس طرح سے اور جس انداز میں اب تحریک انصاف کر رہی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب جب تک نہیں کہیں گے, جب تک ہم اس احتجاج کی کال کو واپس نہیں لے سکتے, کہ وہ اس پوزیشن پہ لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر پھر مذاکرات کے لیے کوئی دوبارا ایک اوپننگ ہونی چاہیے, اینڈ دیٹ از وین آپ امینڈمنٹس کی بات کریں یا جو بھی آلریڈی اس میں کوئی میرا خیال ہے کوئی ایگو نہیں ہونا چاہیے کہ مذاکرات اوپن ہونے چاہیے. اور مذاکرات کی بنیاد کو یہ نہیں کہ عمران خان کو چھوڑنے کی بات وہ کرنا شروع کر دیں گے اگلے الیکشن کو. ایک تو شارٹ ٹرم ایک آبجیکٹیو ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ایس سی او سمٹ ہے, اس کی بہت اہمیت ہے, اور ہمارا امیج ہے پوری دنیا کی نظر پہ, وہ اس کو کس طرح سے افیکٹ ہوگا. ویسے ہی کوئی باہر سے انویسٹمنٹ نہیں لے کے آ رہا, ویسے ہی معیشت اتنی اچھی نہیں ہے, تو اس میں ایک شارٹ ٹرم صرف اس حد تک مذاکرات, اور وہ پھر اس کو اتنے فائنل لیول پر نہیں. محسن نقوی ہر چیز کرتے پھرتے ہیں اینڈ ہی ہیز دا بیکنگ آف ایوری ون. تو وہ اگر ایک مذاکرات صرف یہ کنونس کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا بلاول کو کہ جی اس کو ہم پوسٹپون کر دیتے ہیں اپنی امینڈمنٹس کو لانے کا ٹائم, اور ان کو اس کے جگہ ہم پھر بارگین کرتے ہیں کہ جی 17 تاریخ تک لیٹس ہیو اے سیز فائر ان اسلام آباد اینڈ اراؤنڈ, تاکہ آپ بھی مطمئن رہیں کہ اس دوران ہم امینڈمنٹس نہیں پاس کریں گے, اور دوسرے ایس سی او سمٹ بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے اس سے آسان فارمولا کیا ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں تو کہہ رہی ہوں تحریک انصاف میں کوئی محمد زبیر نہیں ہے نا جو جا کر کے بات کر سکے, پٹ فارورڈ کر سکے جیسے آپ کیا کرتے تھے. میرے خیال سے اب وہاں کوئی بچا نہیں ہے. نہیں, لیکن اور لوگ ہیں. میرا خیال ہے اس میں اس وقت حکومت جو ہے نا وہ ان کے لیے جو ڈو اور ڈائی ہے امینڈمنٹس کو لانا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ 17 تاریخ تک اس کو ڈیلے کرنا بہت زیادہ ڈیلے ہو جائے گا, اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بفر تو رکھنا ہے, کچھ نہ کچھ سپیس تو رکھنی ہے تاریخ کے حوالے سے کہ جی 17 کو 18 کو اگر سیشن ہوگا پھر وہاں مار دھاڑنا شروع ہو جائے, اور پھر کچھ کسی وجہ سے 25 سے پہلے 25 از the target جیسے آپ نے کہا ہے کہ 25 سے پہلے انہیں کرنا ہے. زبیر صاحب, آپ کا بہت شکریہ اس پوری سچویشن پر آپ کا تجزیہ, اور جس طرح سے دونوں سائیڈز یعنی حکومت بھی اور اس وقت تحریک انصاف کے درمیان جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے اس کا سولوشن بھی آپ نے دیا کہ کیا ہو سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو حکومت سے جانیں گے کہ آخر اس معاملات کے لیے آپ رک کیوں نہیں سکتے ایس سی او سمٹ تک. ویلکم بیک. اس وقت تمام تر ظاہر نظریں وفاقی حکومت پر بھی مرکوز ہیں, خصوصاً ایک صوبے کی جانب سے کہ ان کے چیف ایگزیکٹو کا اس طرح سے غائب ہو جانا, اور وفاقی حکومت کا یہ کہنا کہ انہیں بھی اس حوالے سے کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں. بلکہ جیسے میں نے ابتدا میں بھی کہا اور زبیر صاحب سے بھی گفتگو میں کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے بھاگ چکے ہیں. بہرحال اس پر بات کرتے ہیں اس پوری ہینڈلنگ کے حوالے سے, ان ترامیم کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ہیں قیصر احمد شیخ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, وفاقی وزیر ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. اس وقت جو معاملات ہیں وہ صوبے اور وفاق کے درمیان بڑے کشیدہ ہیں قیصر احمد شیخ صاحب, لیکن وفاقی حکومت اسے کنٹین نہیں کر پا رہی, یہ نظر آ رہا ہے. بلکہ یہ کہنا شاید یہ اسیسمنٹ بھی غلط نہ ہوگی جو زبیر صاحب نے بھی دی کہ اس کو زیادہ ہینڈل آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے اور کسی نے نہیں کرنا, کیونکہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا چلے جانا اور وفاق کی جانب سے یا وفاقی پولیس اور اداروں کی جانب سے ایک صوبائی ٹیریٹری میں اس طرح سے ریڈ کرنا, یہ غیر مناسب ہے, یہ غلط ہے. یہ آپ علی امین گنڈا پور کی اگر بات کر رہی ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ پچھلا وہ ایک لاہور کے جلسے میں انہوں نے آنا تھا, وہ جلسہ جب ختم ہو گیا سب وہاں پہنچے, انہوں نے کہا کہ میں کل تقریر کروں گا.
تو اس قسم کی بات چیت ابھی پتہ لگے گا نا جب یہ کوئی وائنڈ اپ ہوگی یہ چیز، تو تب پتہ لگے گا وہ کدھر تھے، وہ خود چھپے ہوئے تھے یا کوئی وفاقی حکومت نے کچھ کیا، یا تو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بیان آ جائے نا کہ وہ یہاں ہیں اور ہم نے کسی نے ان کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ، کیونکہ آپ تو ہے نا کہ پبلک کو انٹرسٹ ہوتا ہے ان باتوں کو، تو اس لیے یہ میڈیا اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، تو وہ کوئی پہلی بار یہ نہیں ہے ان کا ہائی لائٹ کرنا. معذرت کے ساتھ میرے خیال سے یہ کوئی بالکل اسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی مذاق کی بات تو ہے نہیں. صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، دارالحکومت میں آتا ہے، خیبر پختونخوا جو صوبائی ٹیریٹری ہے ادھر پہنچتے ہیں اور اس میں اسلام آباد کی پولیس اور رینجرز ریڈ کرتے ہیں. یعنی پہلے تو خلاف ورزی کی جاتی ہے، صوبے کی ٹیریٹری میں گھسنا خلاف ورزی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے بھی ہو چکا ہے. تو آپ لوگ اس کا مطلب سنجیدہ نہیں لے رہے؟ نہیں، ہم واقعی یہ جو اتنا سنجیدہ میٹر بھی نہیں ہے جس سے آپ سمجھ رہی ہیں، کیونکہ دیکھیے بات سنیے، یا تو پی ٹی آئی والے یا صوبے والے خود بتا دینا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا تو آپ کو پتہ لگا، مجھے بھی کیونکہ نہیں پتا تو میں اس کو سنجیدہ نہیں لے رہا نا، کیونکہ جب تک ایک چیز صحیح معلومات ہی نہ ہو اور بعد میں جب وہ پتہ لگے کہ یہ یوں نہیں تھا ایسا تھا، تو آپ کی اور میری بات میں کوئی وزن نہیں رہے گا نا. تو یا تو کوئی کسی قسم کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، پراپر انفارمیشن ہے، تو آپ مجھے دے دیں تب میں کوئی کمنٹ کروں. اس میں کوئی اتنی کوئی اہم بات نہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، یا ملک آگے جا رہا ہوتا ہے، یا وزیر اعظم آئے ہوئے تھے یہاں پہ ہمارے ملائیشیا کے، اسی طرح پریزیڈنٹ نے آنا تھا چائنا کا، تو یہ واقعات پی ٹی آئی والے نا، یہ پچھلے دنوں آرمی چیف نے ہمارے بزنس مینوں سے کراچی تھے نا، انہوں نے خطاب کیا اور یہ کہا کہ جو دکھانے والے تھے نا کہ ملک نیچے جا رہا ہے، ڈیولپ نہیں ہو رہا، فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تو وہ شکست کھا رہے ہیں. اور ہے حقیقت یہ ہے، اس وقت پاکستان بہت عرصے بعد یعنی کہ گرو کر رہا ہے اور ریئلی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان آگے بڑھے گا. میں نے آپ کو بتاؤں کہ اتنی بڑی کمپنی میں، کیونکہ میری ٹائم کا منسٹر ہوں، تو اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی مارکس لائن، وہ میں ڈان کو یہ شکایت کر رہا ہوں، آپ افیشلی سنیے گا کہ ڈان نے اس دن خبر لگائی کہ کنٹینر نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، اور کوارٹر پیج کی خبر تھی کہ کنٹینر جو ہے مارکس لائن کا پڑا ہوا ہے، اس نے رستہ روکا ہوا. اسی دن مارکس لائن نے $2 بلین کا میرے سے ایگریمنٹ کیا، ایم او یو سائن کیا، اور اس کا $2 بلین پہلی بار ہوا ہے پچھلے 30-40 سال میں. مجھے نہیں یاد کہ کبھی کسی یورپین کنٹری نے پاکستان میں ریئل انویسٹمنٹ کی ہو. وہ خبر ایک لفظ نہیں ہے آپ کی ڈان میں. تو آپ کا اتنا، میں خود پڑھتا ہوں، آپ کی اخبار میں 60 سال سے پڑھ رہا ہوں، اور میں حیران ہو گیا کہ یہ کس طرح کر کے خبریں ہو رہی ہیں. دیکھیے بالکل لگائے آپ. ایم او یوز تو میری بات سنیں کیسر احمد شیخ صاحب، $2 ارب یقیناً ایک بڑی رقم ہے. ایم او یو سائن ہوا ہے، اور ایم او یوز تو کیٹیکر حکومت نے بھی کئی بلین اور ملین ڈالرز کے سائن کیے تھے، لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ جب وہ ایکچولی مٹیریلائز ہو جائیں. بٹ آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات پر یقیناً بہت یقین کرتی ہوں، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی، لیکن کیا اس وقت جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر؟ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو دارالحکومت آتا ہے، وہ کہیں غائب ہے. دارالحکومت ایک کنٹینڈ سٹی بنی ہوئی ہے جہاں جگہ جگہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں. خاقان عباسی صاحب نے تو کہا لگتا ہے جیسے کہ کوئی پورٹ سٹی ہے. وہی وفاقی حکومت ہے جو موٹر ویز بناتی ہے، وہی خندقیں بھی کھودتی ہے اسی ہائی ویز کے اوپر 10-10 فٹ، خراب کرتی ہے اپنے پورے انفراسٹرکچر کو. یہ باتیں بھی جا رہی ہیں دنیا میں. نہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے، یا تو مجھے آپ بتا دیں صوبے کا چیف منسٹر ہے تو اس کا تو پہلے جو پچھلا میں نے جو آپ کو مینشن کیا کہ انہوں نے لاہور کے جلسے میں پہنچنا تھا، جلسہ ختم ہو گیا، وہاں وہ بات میں نے آپ کی سن لی، لیکن کیا وفاقی حکومت کی احتجاج کے حوالے سے ہینڈل کرنے کی پالیسی درست ہے؟ نہیں، کیا کہ جب کوئی یہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، یا اس سے پہلے ملائیشیا کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، یا آج سے 10 سال پہلے چین کے صدر آ رہے تھے، تو یہ ہر وقت ان کو اس وقت یاد آتا ہے ملک کو روکنا یا پوری دنیا کو پروجیکٹ کرنا، کیونکہ اس وقت ساری دنیا کی نظریں ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں نا. تو یہی وقت ان کے لیے رہ گیا ہے کہ یہ آ کے احتجاج کریں. میں خود آیا ہوں پرسوں اسلام آباد سے، اپنے گھر سے چلا اور ایئرپورٹ پہ پہنچا تو 2.25 گھنٹے لگے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ رکاوٹیں ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ بتائیے کہ یہ وقت میں ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے،
اور آپ اس کو بند کر کے بھائی آپ چل رہا ہے نا، آپ کا کورٹس میں معاملے چل رہے ہیں، آپ گئے ہیں یا کہیں جلسہ کرنا ہے آپ کریں ضرور، کیونکہ رائے کا آپ کو حق ہے، لیکن اس طرح کر کے کرنا کہ ڈیمانسٹریٹ کرنا اور شو کرنا یہ کہ پاکستان بند ہو گیا ہے اور پوری دنیا میں جب IMF آپ کو دینے لگے تو آپ وہاں ٹیلی فون کر دیں کہ ان کو پیسہ نہ دیں. ملک تو سب کا ہے، ملک PTI کا اتنا ہی ہے جتنا مسلم لیگ نون کا ہے. دیکھیے، اور ہم سب کو مل کے ترقی، جب ان کا وقت ہو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور ہمیں بھی دیکھو ان کو مل کے بیٹھ جائے. آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں، کیسر احمد شیخ صاحب آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ SCO سمٹ ہونے والی ہے، ظاہر ہے اس کی تیاریاں چل رہی ہیں اور ایک بڑی سمٹ ہے اور پاکستان کے لیے یقیناً یہ فخر کی بات بھی ہے، تو ایسے میں احتجاج نہیں ہونے چاہیے. آپ کے مخالفین کہتے ہیں تو پھر ایسے میں آئینی ترمیم میں بھی جلدی نہ کریں نا، SCO سمٹ کے بعد کر لیجئے، اس سے پہلے کیوں کی جا رہی ہیں؟ اور ہم نے کوئی کر لی ہے، یہ تو ابھی تو تیاری کر رہے ہیں نا. یا تو آپ کے پاس کوئی ڈیفینیٹ، میرے پاس آپ نے پہلے ہی پوچھا پروگرام شروع کرنے سے پہلے، تو یقین جانیے میں ایز کیبنٹ ممبر مجھے نہیں پتا کہ کوئی ترمیم کب ہو رہی ہے. سر وہ تو جب پہلی دفعہ آ رہی تھی تو پارلیمنٹیرین کو یہی نہیں پتا تھا کہ وہ ترمیم ہے کیا، بس ووٹ ڈالنا تھا، مسودہ ہی نہیں تھا کسی کے پاس. نہیں یہ ہوتا ہے، یہ کوئی غلط طریقہ نہیں ہے. دیکھیے بجٹ میں کیونکہ فائنانس کی سائٹ کا بندہ ہوں نا، تو بجٹ 30-40 سالوں کے بجٹ فالو کر رہا ہوں. ہمیشہ بجٹ آنے سے پہلے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی پہلے ایگری کرتے کیبنٹ پوری، اس کے بعد وہ اسمبلی میں تھریڈ بیئر ڈسکس ہوتا ہے. تو یہی طریقہ ہے. جب ابھی چیز طے ہی نہیں ہوئی، ابھی تو اس میں ڈسکشن ہو رہی ہے اور ایک دوسرے سے کنسنسس بنایا جا رہا ہے. کنسنسس بنانے سے پہلے ہم کیسے یہ بتا دیں کہ کون سی چیز ہو رہی ہے، ابھی مجھے واقعی نہیں پتا. میں آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں، تو اس میں کون سی برائی ہے کہ ہم آپس میں بنائیں گے. جب کیبنٹ میں آئے گا تو میرے پاس آئے گی، میں اس کو پراس اینڈ کان ڈسکس کروں گا وہاں، اور اسی طرح جب اسمبلی میں آئے گا تو اسمبلی میں ڈسکس کریں گے. ابھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، ابھی تو اجلاس اس کا طلب نہیں ہوا، اور پچھلی بار ہوا تو وہ ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہوں گے تو ہم نے وہ کارروائی نہیں ہو سکی. تو یہ تو 2/3 میجارٹی ہے. جب میجارٹی پسند کرے گی کوئی آئینی ترمیم، ہمارا رائٹ ہے. اسمبلی کا اگر یہ رائٹ بھی نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کریں تو آپ مجھے بتائیے پھر اسمبلی کیا کرے. کیسر احمد شیخ صاحب یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب. 2/3 میجورٹی جب آپ کہہ رہے ہیں نا کیسر احمد شیخ صاحب، تو 2/3 میجورٹی کو اپنی طرف لانے کے لیے دکھانا پڑتا ہے نا کس چیز پر آ کر آپ نے ووٹنگ کرنی ہے. کوئی ربر سٹیمپ تو نہیں ہے نا. پارلیمنٹیرین اپنے اپنے حلقوں سے جیت کر آئے ہیں، چاہے وہ آپ کی جماعت کے ہوں، اپوزیشن کی جماعت کے ہوں، آپ کے اتحادیوں کی جماعت کے ہوں. تو بتانا تو پڑتا ہے کہ بھائی کس چیز کے اوپر آ کر آپ نے ہاں کہنا ہے، یس کہنا ہے. نہیں بتانا پڑتا ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن جب ابھی ہمیں خود ہی نہیں پتا کیا بتائیں. بتانا تو وہ پڑے گا جب پہلے کوئی کنسنسس بن جائے گا. ہم رکھیں گے اس کو اسمبلی میں بتائیں گے، ہر ممبر کو موقع دیں گے اس کا کہ ڈسکس کرے. یہی طریقہ کار ہے دنیا کی ہر اسمبلی میں، یہی طریقہ کار ہے. اب ایک چیز طے نہیں ہوئی تو کیا بتائیں ہم، کیا پکا ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. آپ کو بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، آپ کابینہ کے ممبر بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، پتہ کس کو ہے پھر؟ ابھی تو کسی کو بھی جو انیشیٹ کر رہا ہوگا، لا منسٹر شروع اگر دیکھیے پتہ ڈیفینیٹ تو کسی کو بھی نہیں ہے. کسی ایک بندے کو ڈیفینیٹ پتہ نہیں، اب طے ہی نہیں ہوا. ایک چیز پہ کنسنسس بن رہا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے. ہم مولانا فضل الرحمان کے پاس جا رہے ہیں، ہم یہ MQM سے بات چیت کر رہے ہیں. ابھی میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹ کسی کو بھی نہیں پتا، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. میں تو حیران ہوں آپ کی ساری ڈسکشن میں ہے کیا. ہمیں بجائے اکنامک ڈسکشن کرنے کے کہ جو عام آدمی کا حال ہے، جو بجلی کی ہم اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو ملک ترقی کر رہا ہے، جہاں ہمارے پاس ریزرو بڑھ رہے ہیں، جہاں IMF نے ہمیں فنڈ دے دیے $7.1 بلین کے اور اگلے 3 سالوں کے لیے، اور $1.1 بلین انہوں نے ریمٹ کر دیے، جہاں ہماری مہنگائی کم ہو رہی ہے، وہ ہم ڈسکس چھوڑ کے جو چیز طے ہی نہیں ہے ابھی واقعی طے نہیں ہے. سر ڈسکس تو وہی ہوتا ہے جو ایک معذرت کے ساتھ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ معیشت پہ بات ہونی چاہیے، لیکن اس پہ آپ لوگ بات کریں نا. آپ لوگوں کی تو سیاسی ملاقاتیں چلتی ہے، کوئی مولانا صاحب کو منانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اور اتحادی کو منانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے،
کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمیں 25 اکتوبر سے پہلے ہی آئینی ترامیم لانی ہے، اسمبلی کے اجلاس کنوین ہوتے ہیں، تمام پارلیمنٹیرینز کو جمع کر دیا جاتا ہے، وہ بھولے نہیں جو ہفتہ اور اتوار آپ لوگوں نے گزارا ہے. تو اس لیے آپ لوگ پھر فوکس رہے نا اکانومی پہ، بھول جائیں آئینی ترامیم کو، یہ کیا ضروری ہے؟ ہم اور کیا کریں؟ ہم نے پہلی بار یورپ کے مین کنٹری سے، دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنی، ہم نے ان کو نیگوشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت کے ایگزیکٹو یہاں آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت کو دیکھ کے کہ آپ بزنس فرینڈلی آپ کی پالیسی ہیں، ہم یہ ایم او یو کریں. پہلی بار. اب آپ کہہ رہے ہیں کئی ایم او یو ہوتے ہیں، مجھے بتا دیجئے کہ یورپ کی کسی یورپین یونین نے اس قسم کا کبھی بھی کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ کا، وہ تو آپ ہم بتاتے ہیں تو آپ اس کو تو پبلش ہی نہیں کرتے. اس کا اونس آپ لوگوں کے اوپر ہے، آپ نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے اور آپ نے اپنی پازیٹیو تصویر دینی ہے. اگر معذرت کے ساتھ وہ جو کنٹینرز کا آپ معاہدہ کر رہے ہیں، ان کے کنٹینرز اگر شہروں کو بند کرنے کے لیے ویلٹ کر دیں گے تو پھر تو یہ اچھا نہیں جائے گا. بٹ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور بس یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے اور پوچھیں گے تحریک انصاف سے کہ جب ملک اتنا ترقی کر رہا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ہر وقت احتجاج کرتے نظر آتے ہیں. ویلکم بیک. تحریک انصاف کے حوالے سے آج ہماری بات ہوئی تھی شاندانہ گلزار صاحبہ سے، جو جس وقت پشاور یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہاں اجلاس ہو رہا تھا اور اجلاس کے جو مناظر آ رہے تھے تو ہم نے ان سے بات کی. آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. ان فوکس ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ، قومی اسمبلی کی ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شاندانہ صاحبہ، جیسے کہ آپ اس وقت وہاں پر موجود بھی ہیں اور اندر مناظر بھی ہمارے تک پہنچے کہ جہاں پر تمام تر کارکنان نے احتجاج بھی کیا ہے. یہ معاملہ ظاہر ہے خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو کا ہے، لیکن آج وفاقی وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ نہ تو ان کو گرفتار کیا گیا اور نہ ہی وہ کسی بھی ادارے کی حراست میں ہیں، بلکہ وہ خود بھاگ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نادیہ. کاش ہمارے ملک میں لوگوں کو جھوٹ بولنے کی سزا ملتی تو پاکستان اس حالت میں نہ ہوتا. یہ وہی آدمی ہے کہ جب اس نے اپنا مینڈیٹ ایکسٹینڈ کیا تھا اسٹیٹ ٹیکر سی ایم پنجاب، اور جب ضلع کا ایک اسپیشل ٹرائل، انہوں نے کہا تھا کہ جو تو پی ٹی آئی والے اس پہ گاڑی اٹھا کے لے گئے تھے، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ڈاکٹر یاسمین راشد خان صاحب نے شیئر کی تھی اس کو زمین بوس کر دیا تھا. یہ وہی آدمی ہے جس نے 4 دن پہلے کہا تھا کہ جی پی ٹی ایم پہ شیئرنگ ہم نے کروائی ہے کیونکہ آئی جی کے ٹی انٹیریئر منسٹر کے نیچے آتا ہے کہ ہمارا جو ہم نے آرڈر دیا تھا وہ کے ٹی گورنمنٹ نے کر دیا. اور پھر 2 دن بعد انہوں نے اس کو ریٹریکٹ کیا کہ نہیں، یہ تو علی امین کی مرضی سے پی ٹی ایم پہ شیئرنگ ہوئی ہے، ان کے بے گناہوں پہ، ان کے ہاتھوں پہ. تو معذرت کے ساتھ ان کی اسٹیٹمنٹ ہر 2 دن بعد بدل جاتی ہے، پر یاد رکھیں یہ وہ گورنمنٹ ہے قوم 47 والی جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھاتے ہیں. نیشنل اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر قرآن کے الفاظ کے نیچے ہم نے آئین پہ ووٹ لیا تھا. تو جو لوگ قرآن پہ جھوٹ بول سکتے ہیں ان کو ٹی وی پہ جھوٹ بولنے کی کیا دقت ہو؟ معذرت کے ساتھ they have crossed every limit now. انہوں نے ایک صوبے کے الیکٹڈ سی ایم پہ ہاتھ اٹھایا ہے. انہوں نے وہ کام کیا، اتنا گندا کام کیا جو پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا تھا. یہ یاد ہے کہ اس ملک میں 5 اور صوبے ہیں، 3 اور صوبے اور 2 آپ کے یونٹ، سب میں سی ایم لگے ہیں. پھر ہم سے کوئی شکایت نہ کر. یہ تو آج انہوں نے کے پی ہاؤس میں گھسے، کل کو اسپیکر ہاؤس میں آئیں گے، کل کے پی اسمبلی میں آئیں گے. نیشنل اسمبلی آپ نے دیکھ لیا جو ڈرامہ انہوں نے کیا. شیر افضل صاحب کو اٹھا کے لے گئے، گوہر صاحب کو اٹھا کے لے گئے، 8 اور ایم این ایس کو اٹھا کے لے گئے اور قسم کھاتی ہے پولیس کہ ہم نے یہ نہیں کیا. تو مجھے بتایا مودی آیا تھا، لیکن یاہو آیا تھا، بائیڈن آیا تھا، کس نے ہمارے ایم این ایس کو اٹھایا تھا اور چابیوں کے ساتھ دروازے میں نہیں چھوڑے تھے. لیکن شاندانہ صاحب معذرت کے ساتھ وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ ایک صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کی ایک آئینی پوزیشن، ایک آئینی ذمہ داری، لیکن وہ آپ لوگوں کے احتجاج کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک صوبہ وفاق پر یلغار کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ آتا ہے. آپ نے تو یہ سارے ورڈ سنے ہوں گے جب حکومتی وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو یہ صوبے اور وفاق کے درمیان اس وقت بہت زیادہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے دونوں اطراف سے. بات سنیں، جب وفاقی وزیر نہ ہو اس کی بات کا کیا وزن ہوگا؟ قوم 47 پہ ایک جھوٹا آدمی بیٹھ کے وہاں پہ اپنے آپ کو وزیر دفاع بولتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی والے سارے افغانی ہیں. ان کو زیب دیتا کہ یہ بات کریں. یہ عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہوا صرف ایک وجہ سے بیٹھا ہوا کہ اس نے ایبسولوٹلی اور ناٹ کہا تھا میں جنگی اڈی کسی کو نہیں دوں گا، میں پاکستان نہیں توڑنے دوں گا. یہ سارے وفاق کے دشمن خود ہیں. ٹھیک ہے شاندانہ صاحبہ، لیکن آپ لوگوں کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، ہی از ہیلڈ ہاسٹیج، ان ادر ورڈز
کیا اطلاعات ہیں؟ ان کے بھائی کہتے ہیں کہ ان سے رابطہ نہیں ہوا، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ گرفتار کیا گیا ہے ان کے بھائی نے۔ مجھے ابھی بھی انفارمیشن ہے کہ ہمارے پیچھے انہوں نے 3 MP آرڈرز نکالے ہوئے ایم این ایز کو، انہوں نے یہ جو آئینی ترامیم کرنی ہے 56 جس میں آپ کے تمام بیسک حقوق، ساتھ چلنے کا حقوق، زندہ رہنے کا حقوق، پاکستان میں رہنے کے حقوق آپ سے چھینے جا رہے ہیں۔ مجھے آپ دونوں سے، ہم دونوں سفید پوش ہیں، ہم دونوں مڈل کلاس لوگ ہیں، تاکہ مریم اور بلاول رول کرتے رہے ان امینڈمنٹس کی خاطر KPCR کے ایم این ایز اٹھا رہے ہیں۔ ہماری ایک ایم این اے ہے شی از ان دی فیملی وے، اور اس کے گھر پی ایف ہاؤس لوگ گئے، پارلیمنٹ لاجز میں 3 بچوں کی ماں ہے، اس کو اٹھانے گئے تھے، وہ وہاں سے بھاگی KP آگے پناہ لینے۔ ہم ایسے گندے شیطانوں سے ڈیل کر رہے ہیں۔ ان کا آئین کی کیا بات کریں گے، قانون کی کیا بات کریں گے، کجا ان کا پریس کانفرنس، کجا ان کی باتیں۔ تو شاندانہ صاحبہ، یہ احتجاج جو ہے ظاہر ہے اس کے حوالے سے تو یہی خبریں تھی، شیخ وقاص اکرم نے یہی کہا تھا کہ یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک کہ بانی نہیں کہہ دیتے۔ تو ایز وی اسپیک یہ احتجاج جاری رہے گا آپ لوگوں کا، اینڈ اس کا بیسک چیز یہ کہ یہ جو آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ لوگوں نے روکنا ہے۔ دیکھیں، نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول، مریم، یہ MQM والے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کیا کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے جو خط لکھا تھا اس میں کیا لکھا تھا کہ ہماری عورتوں کی بیڈ رومز میں کیمرے لگائے، ہمارے بہنوئیوں کو اغوا کیا گیا، ان کو برہنہ کیا گیا، ان کو الیکٹریکیوٹ کیا گیا، ہمارے بچوں کو رانا سنا تھریٹس دیتا ہے کہ ہمیں پتا کہ بچے اسکول کہاں جاتے ہیں۔ جب ہائی کورٹ کا جج اس ملک میں محفوظ نہیں ہے تو کون محفوظ ہے اس ملک میں؟ آئینی ترامیم تو اس لیے کی جا رہی کہ پورے پاکستان کو بلوچستان بنا دے، ہم سب کو اٹھا لیں گے، ہمیں غائب کر دیں گے 25 سال۔ کیا کہ آرٹیکل 199 جو ہے کا آئین کا 199 آرٹیکل ہے، وہ ختم کرنا ہے کہ جج کی اور پولیس کی طاقت ختم ہو جائے۔ میرے گھر آ کے کوئی بھی مجھے اٹھا سکتا ہے، مجھے کسی بھی جیل میں ڈال سکتے ہیں، میرا کوئی کیس نہیں ہوگا، مجھے جیل نہیں پیش کریں گے، مجھے عدالت نہیں پیش کریں گے، مجھے 20 سال مر بھی گئی تو میری قبر بھی کسی کو نہیں دکھائیں گے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں نادیہ، یہ اس وقت پاکستان کو توڑنا چاہ رہی ہے، سیاست نہیں ہے، یہ عمران خان نہیں ہے، یہ PTI نہیں ہے، یہ پاکستان کو توڑ رہے ہیں۔ اور جتنی جلدی آپ کے توسط سے سارے پاکستان کو یہ بات سمجھ آئے گی اتنا ہی ڈی چوک بھرے گا، کیونکہ یہ ہر کسی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ پارٹی کو نہیں دیکھتے ہیں، جو بائیڈن کا آرڈر آئے گا وہ ہر پاکستانی پہ لگے گا، صرف PTI پہ نہیں لگے گا۔ شاندانہ صاحبہ، اگر یہ آئینی ترامیم جو ہیں جیسے SCO سمٹ کیونکہ ہونی ہے جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے، اور سب سے زیادہ حکومت یہی کہتی ہے کہ آپ لوگ ایسے وقت میں ضرور احتجاج کرتے ہیں، وہ دھرنے کا بھی حوالہ دیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کہیے گا کہ کیا یہ تمام تر چیزیں SCO سمٹ تک رک نہیں سکتی؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ پاکستان میں 45 سال بعد، بھٹو صاحب کے بعد پہلی دفعہ عمران خان نے OIC کا سمٹ کرایا، تمام دنیا کے مسلم ممالک آ رہے تھے، اور یہ بلاول اور یہ شہباز کہہ رہے تھے کہ کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ۔ آپ کو بھول گیا وہ بات؟ ان کو تو یہ پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈوبے، پاکستان جاگے، انویسٹمنٹ برباد کر دی، اکانومی برباد کر دی، بجلی کے بل دیکھے، پانی کے بل دیکھے، گیس دیکھے، لوگ خودکشیاں کرے، اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں۔ ان کو بڑی فکر ہے کہ پہلے اپنے ملک میں تو کھانا دو لوگوں کو، مہمانوں کو تو 5 کورس ڈنر دیتے ہو، 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہراتے ہو، پروٹوکول دیتے ہو، پاکستانیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالے، ان کی ٹانگیں توڑ دی ہیں، ان پہ ایسا کیمیکل ہیلی کاپٹر سے گرایا کہ ان کی سکن جل رہی تھی۔ بڑے SCO کرنے والے نہیں چاہیے ہمیں SCO، پہلے اپنا ملک ٹھیک کرو، اپنا گھر اندر سے ٹھیک کرو۔ اب حمید شاہ کانسٹیبل جو شہید ہوئے ہیں اس کے حوالے سے IG صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی کہا کہ وہ جو احتجاج کر رہے تھے ان کے تشدد سے ان کے جو ہے وہ جان گئی ہے۔ تو یہ بھی تو دیکھیں کہ معاملات پرامن سے بہت زیادہ انتشار کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور کہیں سے بھی کوئی سٹیپ بیک نہیں کر رہا۔ شاندانہ صاحبہ، آپ اس کے بیٹے کا انٹرویو دیکھ کر وہ کہتے ہیں میرا باپ ہارٹ پیشنٹ تھا، 72 گھنٹوں سے پانی کھانا اس نالائق اسلام آباد کی حکومت نے اس کو نہیں بھیجا تھا، اس کا ہارٹ فیلئر ہوا ہے، اس کو تشدد نہیں ہوا۔ میری مت مانے، ابھی چلے جائے اسلام آباد پولیس سے پوچھے کہ کتنا کھانا تم لوگ کو 72 گھنٹے میں ملا۔ میں پھر اگر جھوٹی ہوئی نہ پہ کبھی شو پہ مت بلائیے۔ صحیح شاندانہ صاحبہ، آخر میں یہ ضرور بتائیے گا کہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی یہ اسٹریٹجی کہ جو قیادت ہے وہ کہیں سامنے نہیں آئی اور جو ینگ سپورٹرز ورکرز ہیں وہ ہمیشہ سامنے آتے ہیں؟ ہمارے سارے MPs ادھر ہی ہیں، ہم سب MNAs کو کہا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، سینیٹرز کو کیوں ہمیں اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے پنجاب سے 3 MP آرڈرز نکالے ہوئے ہیں۔ مجھے کل شام کو پتا چلا ہے کہ ہمارے گھروں پہ دھاوا بولنے والے ہم سب لوگ اپنے گھروں سے چلے گئے۔ KP میں بھی ہم سیف نہیں، کیونکہ بہانہ تو یہ ہے نا کہ انٹیریئر منسٹری IG کو آرڈر دیتی ہے، تو پھر IG کیسے نہ کرے گا انٹیریئر منسٹر کو؟ ہمارے گھر میں بھی کل ہم ایسا اٹھائیں گے، ان کو بلاول اور مریم کے لیے ووٹ چاہیے۔ گیم تو ساری اس کی ہے، آئینی ترامیم کی، تاکہ ان کی یہ بادشاہت ہے، ان کی چوریاں 45 سال مزید اور نہ پکڑی جائے، اور انشاءاللہ وہ ہم ہونے نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں۔
بہت بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحبہ فار بینگ آن دا پروگرام. یہ آپ نے گفتگو سنی جو شاندانہ صاحبہ سے ہماری ہوئی تھی جس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس کے لیے ملی تھی, اور وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلے اناؤنس ہوا تھا کہ بہت سارے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہوں گے, جو ایم پی ایز ہوں گے, جو ان کے سپورٹرز ہوں گے, وہ وہاں جمع ہوں گے اور باقاعدہ احتجاج کریں گے, جو ہوا بھی. لیکن بہرحال سچویشن اب جس طرح کی ہے اس میں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ ایز آؤٹ ہوتی ہے. جیسے کہ ابتدا میں زبیر صاحب نے کہا تھا کہ کم از کم ایس سی او سمٹ تک دونوں اطراف کو سوچنا چاہیے کہ معاملات کو کسی طرح سے حل کرے, یا تو ان آئینی ترامیم کو ایس سی او سمٹ کے بعد رکھا جائے جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں, تاکہ یہ کسی طرح سے یہ احتجاج جو ہے وہ رکے, اور ملک جس کا کہ وہ ذکر بھی کرتے ہیں حکومت کے ترقی کر رہا ہے, اس کی ترقی میں کم از کم یہ انداز سامنے نہ آئے جو دارالخلافے کے حوالے سے ہمیں جو سارے ویژولز دیکھنے کو ملتے ہیں. دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.